मित्रों नमस्कार। ज़िंदगी हौले हौले में भाषा और साहित्य के अंतर्गत आज उर्दू के प्रसिद्ध कहानीकार ख्वाजा अहमद अब्बास की कहानी एक लड़की का पाठ प्रस्तुत किया जाएगा। दरअसल ये कहानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को पृष्ठभूमि बना करके लिखी गई है। पाठ प्रस्तुत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शुरुआती ज़माने में लड़कियों को दाखिला नहीं दिया जाता था। इसके लिए एक पत्रकार ने यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ मुकदमा किया। यह मुकदमा 99 साल और पत्रकार की 3 नस्लों तक चला। इसके भी कई साल बाद तक लड़कियों को यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं दिया, लेकिन फिर एक लड़की वहाँ दाखिला लेने में कामयाब रही और उसके आने के बाद जो तब्दीलियाँ वहाँ के माहौल में हुई वो आप इस कहानी में पढ़ सकते। इस कहानी में कोई कैरेक्टर कतई फर्जी नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीख़ में 1937 यादगार रहेगा, क्योंकि इस साल हिंदुस्तानी मुसलमानों के वाहिद दारुल उलूम में सरकारी तौर पर मखलूत तालीम की इब्तिदा हुई। एक किस्सा भी अजीब है कि किस तरह यूनिवर्सिटी के अरबाब अक़्द इस सनसनीखेज़ तब्दीली के लिए कानूनन मजबूर किए गए। 99 साल पहले हिंदुस्तान के मशहूर कौम परस्त जर्नलिस्ट और समाजी कारकुन सलीमुज़्ज़मा सहाफ़ी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेंबरान कोर्ट को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन बुज़ुर्गान कौम पर कौमी अमानत के ख़िलाफ़ नाजायज़ मुशर्रिफ़ के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। सलीमुज़्ज़मा सहाफ़ी का दावा था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जितना रुपया जमा किया गया था वो मुसलमानों की तालीम के लिए था, न कि फ़कत मुसलमान लड़कों की तालीम के लिए। और हुकूमत ने जब यूनिवर्सिटी का चार्टर मंजूर किया था तो इसमें भी वाज़े कर दिया गया था कि ये यूनिवर्सिटी तमाम मुसलमानों की तालीम के लिए कायम की जाती है। ये कहें तख़सीस न की गई थी कि मुसलमानों से मुराद फ़कत मुसलमान मर्द हैं। इस दावे के सबूत में सलीमुज़्ज़मा सहाफ़ी ने मशहूर ज़बानदानों का फ़ैसला पेश किया था कि लफ्ज़ मुसलमान औरतों और मर्दों दोनों के लिए यकसां इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह उसने मुक़्तदिर उलमाए दीन से भी एक फ़तवा हासिल किया था, जिसमें उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ऐलान किया था कि वो अक्सर मुसलमान मर्दों पर किसी न किसी मौलवी ने कभी न कभी कुफ्र का फ़तवा लगाया है, लेकिन औरतों को एक जमात की हैसियत से इस वक्त तक इस्लाम से खारिज नहीं किया गया था। इस पर सलीमुज़्ज़मा सहाफ़ी का दावा था कि इतने अरसे तक यूनिवर्सिटी के दरवाज़े लड़कियों के लिए बंद रखकर मेंबरान कोर्ट व एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौमी रुपए का नाजायज़ इस्तेमाल के मुर्तकिब हुए हैं। ये मुकदमा जब 1 अप्रैल 1938 को पहली बार अलीगढ़ के कलेक्टरी अदालत में पेश हुआ तो तमाम मुल्क में सनसनी फैल गई थी। मिस्टर जिन्ना की मुस्लिम लीग, हिज हाइनेस आगा खां की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मौलाना शौकत अली की खिलाफत कमेटी, मौलवी मज़हरुद्दीन की जमातुल उलमा, सदर आरजंग की मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर खालिस इस्लामी अंजुमनों ने 13,257 जलसे किए, जिन सब में कुल तादाद हाज़रीन की 13,150 नुफूस थी। इसके अलावा सलीमुज़्ज़मा सहाफ़ी पर 27 मुफ्तियों ने कुफ्र के फतवे लगाए और 17 अखबारों ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो कांग्रेस से रुपया लेकर खा गया है। मिस्टर जिन्ना से दरख्वास्त की गई कि वो अपने 14 निकात में एक 15वें नुक्ते को शामिल कर लें कि अज़ल से लेकर अब तक मुस्लिम
یونیورسٹی میں مخلوط تعلیم کبھی جاری نہ کی جائے گی۔ سیٹھ اللہ دیا کی صدارت میں مسٹر علی جناح نے بھنڈی بازار بمبئی کے مسلمانوں کو خالص انگریزی میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ گو میں ایک علماء نہیں ہوں مگر سلیم الزماں صحافی کی ہندو پرست حرکت کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کی حیثیت سے وہ مسلم یونیورسٹی میں مخلوط تعلیم کے اجرے کے سخت خلاف ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے اپنی صاحبزادی کو کبھی علی گڑھ بھیجنے کا خیال بھی نہ کیا اور یورپ کے مخلوط اداروں میں تعلیم دلوائی۔ آخر میں اپنے 5,000 روپے روز پر اپنی قانونی خدمات پہ مقدمہ لڑنے کے لیے مسلم یونیورسٹی کو پیش کی، جس پر بھنڈی بازار کے مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے، کیونکہ انگریزی سے ناواقف ہونے کے باعث وہ سمجھتے تھے کہ مسٹر جناح نے بیکار بے روزگار مسلمانوں کو فاقے سے بچانے کے لیے 5,000 روپے چندے کا اعلان کیا ہے۔ اس جلسے کے بعد مسٹر جناح نے ایک بیان شائع کیا کہ جب تک کانگریس اپنے گرگوں سے ایسے مقدمے دائر کراتی رہے گی، وہ کانگریسی لیڈروں سے فرقہ وارانہ مصالحت کی گفتگو نہ کریں گے، اور یہ بھی کہا کہ بھنڈی بازار کے جلسے نے ثابت کر دیا ہے کہ مسلم عوام بھی اس رائے میں مسٹر جناح کے ہم خیال ہے۔ اس بیان کی تائید سر ابوالبقا اور سر امین خان نے کی، جنہوں نے کہا کہ نہرو رپورٹ کے بعد یہ مقدمہ مسلمانوں کی قومی زندگی پر کانگریس کا دوسرا حملہ ہے۔ یہ تھی زبردست ابتدا اس مقدمے کی، جو 99 برس تک مختلف عدالتوں میں چلتا رہا اور اس عرصے میں 13 مرتبہ پریوی کونسل میں پیش ہوا۔ سلیم الزماں صحافی کے مرنے کے بعد ان کے لڑکے رحیم الزماں صحافی نے اس مقدمے کو جاری رکھا، اور اس کے بعد اس کے لڑکے رحیم الزماں صحافی نے۔ اس عرصے میں ہندوستان میں کئی انقلابات ہوئے اور حکومتیں تبدیل ہوئیں، لیکن مقدمے کا فیصلہ نہ ہوا۔ 1935 میں جب کلیم الزماں صحافی کا انتقال ہوا تو یہ مقدمہ ورثے میں ان کی اکلوتی بیٹی سلمیٰ صحافی کو ملا۔ اگلے ہی سال جب 13 سوراج حکومت قائم ہوئی تو اس نے فوراً طے کر دیا کہ مسلم یونیورسٹی کے آفیسران کو لڑکیوں کا داخلہ روکنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اپنا یہی طرز عمل جاری رکھا تو حکومت یونیورسٹی کی عمارتیں ضبط کر کے وہاں ایک چڑیا گھر قائم کر دے گی۔ اس فیصلے پر مسلم یونیورسٹی کے طالب علموں کی یونین نے مبارکباد کا ریزولوشن پاس کیا۔ ہارون ناصری کی تجویز اور حامد عباسی کی تائید پر بجٹ میں 200 روپے خواتین طالب علموں کے بیٹھنے کے لیے مخملی صوفوں کے واسطے منظور کیے، لیکن 1 سال تک وہ مخملی صوفے بیکار پڑے رہے کیونکہ کوئی لڑکی داخل نہ ہوئی۔ علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ مخلوط تعلیم حرام ہے، اور مشکل یہ تھی کہ قدامت پسند گھرانوں نے ان فتووں کے ڈر سے اپنی لڑکیاں نہ بھیجیں، اور جو آزاد خیال لڑکیاں تھیں وہ علی گڑھ جیسی پرانے خیال کی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے خلاف تھیں۔ آخر کار وہ بھی اس دقیانوسی تعلیم کے خلاف تھی جو علی گڑھ میں دی جاتی تھی۔ اگلے سال خود سلمیٰ صحافی کو واردھا کی قومی یونیورسٹی چھوڑ کر علی گڑھ میں داخلہ لینا پڑا تاکہ اپنے ذوق کا حق قائم کرے۔ جس وقت سلمیٰ صحافی کے داخلے کا فارم یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر مولوی ابوالعلم کے پاس پہنچا تو وہ سخت پریشان ہوئے اور دوڑے وائس چانسلر شیخ رحیم الدین کے پاس گئے۔ وہ دونوں مخلوط تعلیم کے سخت خلاف تھے، لیکن سلمیٰ صحافی کا داخلہ کرنے سے انکار کرنا
حکومت کے فرمان کی خلاف ورزی تھی۔ اس کم وقت لڑکی کا داخلہ کرنا ہی پڑے گا۔ مولوی ابوالعلم بولے، لیکن طالب علم لڑکیوں کے لیے کچھ ایسے قوانین بنائے جائیں جن سے گھبرا کر وہ یونیورسٹی میں داخلے کا خیال ہی چھوڑ دیں۔ اگلے روز یونیورسٹی کی ایگزیکٹو کونسل کا جلسہ منعقد ہوا تاکہ صورتحال پر غور کیا جائے۔ نواب طاؤس یار جنگ اچکانی نے تجویز پیش کی کہ طالب علم لڑکیوں کے لیے ایک خاص بورڈنگ ہاؤس تعمیر کیا جائے جس کی دیوار 220 گز اونچی ہو، اور اس بورڈنگ سے لے کر لیکچر کے کمروں تک ایک سرنگ بنائی جائے جس کے ذریعے سلمیٰ صحافی لیکچر سننے جایا کرے۔ اس کے علاوہ ہر لیکچر روم میں چاروں طرف سے ایک بند کوٹھری بنائی جائے جس میں سرنگ کا راستہ نکلتا ہو، اور اس کوٹھری میں بجائے دروازے یا کھڑکی کے 4 باریک سوراخ ہوں جن میں سے پروفیسر کی آواز پہنچ سکے۔ اس تجویز کی زبردست موافقت مولانا لقمان نے کی اور بالاتفاق رائے منظور ہو گئی۔ اس کے بعد پروفیسر عبدالصدیق رشیدی نے تجویز پیش کی کہ جس طرح طالب علم لڑکوں کے لیے سیاہ بند گلے کا کوٹ اور 18ویں صدی ٹرکی کی ٹوپی پہننا لازمی تھا، اسی طرح طالب علم لڑکیوں کے لیے کالا برقع پہننا لازمی قرار دیا جائے۔ یہ تجویز بھی منظور کر لی گئی۔ اب خداوندان یونیورسٹی نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب ان کو یقین تھا کہ سلمیٰ صحافی کبھی یونیورسٹی میں داخلہ نہ لے گی۔ سلمیٰ کو جب ان قوانین کا علم ہوا تو بڑی گھبرائی، لیکن کچھ سوچ کر اس نے محکمہ تعلیم و حفظان صحت کو ایک خط لکھا اور ان قوانین کی طرف توجہ دلائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وزیر تعلیم نے ڈانٹ کر وائس چانسلر کو ایک خط لکھا کہ ایسے قوانین بنا کر حکومت کے احکام کی خلاف ورزی کرنے پر آئندہ سخت سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ محکمہ حفظان صحت کے ایک انسپکٹر نے یونیورسٹی کا معائنہ کرتے ہوئے لڑکیوں کے بورڈنگ اور سرنگ دونوں کے خلاف قانون قرار دے کر مسمار کرا دیا۔ ایگزیکٹو کونسل کا ایک جلسہ فوراً صورتحال پر غور کرنے کے لیے منعقد کیا گیا۔ مولوی عبدالعلم نے فرمایا کہ مسلم یونیورسٹی کا مسلک ہمیشہ حکومت کی اطاعت رہا ہے، اس لیے ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ سلمیٰ صحافی کو بے پردہ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دیں۔ وائس چانسلر نے بھی کہا کہ بحالت مجبوری ان کو ایسا ہی کرنا ہوگا۔ باقی 8 ممبران کونسل نے کہا جیسا آپ کا حکم سرکار، اور جلسہ برخاست ہو گیا۔ مسلم یونیورسٹی کی تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب کبھی نہ ہوا تھا جتنا ایک لڑکی سلمیٰ صحافی کے داخلہ ہونے پر ہوا۔ وہ شہر کی مزدور لڑکیوں کے ہاسٹل میں رہتی تھی جو 20ویں صدی کے ایک نواب مجمل اللہ کے شاندار محل میں قائم کیا گیا تھا۔ جب صبح کو وہ کالج جاتی تو ہر شخص کی نظر اس کی طرف اٹھتی۔ وہ حسین نہ تھی، لیکن نوجوان عورت علی گڑھ میں ہمیشہ سے ایک نایاب شے رہی ہے۔ یہ پہلی بار تھی کہ یونیورسٹی کے چند ہزار طالب علموں نے ایک لڑکی کو طالب علم کی حیثیت سے دیکھا۔ سلمیٰ نے 20ویں صدی علی گڑھ کے متعلق عجیب و غریب قصے سنے تھے کہ اس زمانے میں اگر اسٹیشن پر سے کوئی ریل میں کوئی حسین لڑکی گزرتی تھی تو تمام یونیورسٹی میں ہنگامہ برپا ہو جاتا تھا۔ پہل سلمیٰ کو اس قدر عالمگیر توجہ کا مرکز بننا برا معلوم ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ بھی اس کی عادی ہو گئی۔ سب سے بڑا انقلاب اس کی کلاس یعنی LLB پریویس میں ہوا تھا۔ 151 طالب علموں میں وہ اکیلی لڑکی تھی۔ ان سب کی توجہ کی وہ واحد مرکز تھی۔ جب سے اس نے داخلہ لیا تھا ان تمام لڑکوں میں بین تبدیلی نظر آتی تھی۔
جو تیسرے دن داڑھی مونٹتے تھے وہ اب روز شیو کرنے لگے تھے، جو ہمیشہ میلے کپڑے پہن کر آتے تھے وہ اب صاف کپڑے پہن کر آنے لگے، جن کے کوٹوں پر برسوں سے برش نہ ہوا تھا ان کے کوٹ اب چمکنے لگے، جن کے بالوں میں ہفتوں کبھی کنگھا نہ ہوتا تھا انہوں نے کلاس میں آتے وقت بھی جیب میں شیشہ کنگھا رکھنا شروع کر دیا۔ سب سے بڑا کمال یہ ہوا کہ تقریباً تمام طالب علم اب لیکچر کے وقت حاضر رہنے لگے، ورنہ LLB پریویس میں خیر 25% سے زیادہ لڑکے حاضر نہ ہوتے تھے، باقی سب دوستوں سے پراکسی بلوا کر کام چلاتے تھے۔ جس دن سے سلمیٰ صحافی نے داخلہ لیا لیکچر روم بھرا رہنے لگا، فائنل کلاس کے طلبہ بھی کسی نہ کسی بہانے سے آ کر بیٹھنے لگے۔ پروفیسر کی زندگی میں بھی سلمیٰ صحافی کی موجودگی نے کافی تبدیلی پیدا کر دی۔ وہ بھی اچھے کپڑے پہن کر آنے لگے، جن کے کوٹ پر ہمیشہ چاک کی سفیدی پڑی رہتی تھی۔ وہ کلاس میں آنے سے قبل نہایت احتیاط سے کوٹ پر برش کرنے لگے۔ اسٹاف روم میں ایک آئینہ، کنگھا، کپڑوں اور بالوں کے برش رکھے گئے۔ کلاس کے تمام لڑکوں میں سلیم اور انور سلمیٰ میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ یہ دونوں یونیورسٹی کے بااثر اور مشہور طالب علموں میں شمار ہوتے تھے۔ سلیم ٹینس کلب کا سیکریٹری اور بڑا اچھا کھلاڑی تھا، سوئمنگ باتھ میں مچھلی کی طرح تیرتا تھا اور UTC کا سارجنٹ تھا۔ ساتھ ہی وہ ایک قابل رشک صحت اور سانچے میں ڈھلتے جسم کا مالک تھا۔ اس کو اپنے مردانہ حسن پر کافی ناز بھی تھا، اور جب اس نے سلمیٰ صحافی میں دلچسپی لینی شروع کی تو سوائے انور کے اس کی رغبت مول لینے کی کسی نے ہمت نہ کی۔ انور اتنا حسین نہ تھا جتنا سلیم، وہ کھلاڑی بھی نہ تھا مگر پڑھنے لکھنے میں وہ سب سے تیز تھا۔ اس نے اول درجے میں انگریزی ادب کا MA کیا، یونین کا بہترین مقرر اور میگزین کا ایڈیٹر تھا۔ اس کے افسانے اور نظمیں ملک کے اکثر قدامت پسند رسالوں میں شائع ہوتی تھیں۔ وہ سلمیٰ صحافی میں دلچسپی لیتا تھا اور کلاس میں جب تک ممکن ہوتا کوئی ادبی یا قانونی بحث چھیڑ کر اس سے بات کرنے کا موقع نکال لیتا۔ انور اور سلیم قدامت پسند خاندانوں کے لڑکے تھے، ان کے لیے عورت ایک نامعلوم جنس تھی، اس لیے وہ 20ویں صدی کے شاعر مزاج طالب علموں کی طرح ہر اس لڑکی میں جس سے کسی طرح ان کی ملاقات ہو جائے اس قدر دلچسپی لیتے تھے۔ ان کے کلاس میں ایک لڑکا احسان اللہ پڑھتا تھا جس کی بدقسمتی سے 7 بہنیں تھیں۔ یہ سب لڑکیاں دلی کی قومی یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں، لیکن چھٹیوں میں اکثر علی گڑھ اپنے بھائی سے ملنے آیا کرتی تھیں، اس لیے کلاس کے تقریباً تمام لڑکے احسان اللہ سے دوستی گانٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر موقع پر اس کی آؤ بھگت ہوتی اور نوجوان پروفیسر بھی اس کا خیال رکھتے۔ سلیم اور انور نے خاص طور پر احسان میں دلچسپی لینی شروع کی۔ سلیم اس کو روز ٹینس کھیلنے بلاتا اور کلب کی فیس بجائے اس کے خود دیتا۔ انور اصرار کرتا کہ احسان اس کے ساتھ مل کر امتحان کے لیے پڑھے۔ دونوں اس کی دعوتیں بھی خوب کرتے۔ شروع میں احسان ان سب عنایات کو دوستی پر محمول کرتا، لیکن عرصے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ یہ دونوں اس سے زیادہ اس کی بہنوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جس دن اس کی بہنیں دلی سے آئیں، سلیم اور انور اس کے ساتھ ساتھ رہنے لگے اور اس کی بہنوں کی خاطر و مدارت میں ضرورت سے زیادہ انہماک دکھاتے، حالانکہ وہ سب مل کر ان دونوں کو بیوقوف بناتی تھی۔ احسان ہمیشہ سے مفت واقع ہوا تھا۔ ایک دن جب اس کو انور و سلیم کی حرکتوں سے سخت کوفت ہوئی تو اس نے اپنی بہنوں کے سامنے ہی ان سے صاف صاف کہہ دیا، دیکھیے صاحب، اس وقت آپ دونوں بھی موجود ہیں اور میری بہنیں بھی، آپ کو ان میں سے جس سے دلچسپی ہو صاف کہہ دیجئے، ان کی مرضی ہو تو وہ آپ سے دوستی کریں،
مگر مہربانی کر کے میری جان چھوڑ دیجیے۔ اس دن سے انور اور سلیم اور احسان اللہ کے تعلق کا خاتمہ ہو گیا اور ان کو کسی نئے شکار کی تلاش ہوئی۔ جب سلمیٰ صحافی نے داخلہ لیا تو دونوں نے علیحدہ علیحدہ کوشش شروع کی کہ ان سے دوستی بڑھائی جائے۔ ایک صبح خالی گھنٹے میں سلمیٰ وراندے میں اکیلی کھڑی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر لڑکوں کا ایک گروہ کھڑا اس کی طرف گھور رہا تھا۔ سلمیٰ کو اس قسم کی حرکتوں پر غصہ بھی آتا تھا اور ہنسی بھی۔ غصہ اس لیے کہ خواہ اس کو کوئی کیوں اس طرح گھورے، اور ہنسی اس بات پر کہ علی گڑھ کے یہ تعلیم یافتہ لڑکے اس قدر دقیانوسی تھے۔ 21ویں صدی میں بھی ایسی حماقتیں کرتے تھے۔ اس کو اپنے ڈیسک میں اکثر گمنام عاشقانہ خطوط ملتے تھے۔ ایک بار تو ایک نامعلوم عاشق صاحب نے ایک قیمتی فاؤنٹین پین اسی طرح تحفہ دیا تھا۔ ڈیسک کے اوپر گلاب کے پھول رکھے ملتے، لیکن ان سب مجنوں صفت حضرات میں سے کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ کھلم کھلا اس سے بات بھی کر سکے۔ سلمیٰ کھڑی ان سب باتوں پر غور کر رہی تھی کہ سلیم صاحب اپنا بہترین سوٹ پہنے، بالوں میں دھڑیوں تیل لگائے اور فلم اسٹاروں جیسی مونچھ بنائے نازل ہوئے۔ مس سلمیٰ صحافی، اس نے 20ویں صدی کے انداز میں اس قدر جھک کر کہا کہ سلمیٰ کو ہنسی آ گئی۔ آپ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ ہاں، میرا مطلب یہ ہے آپ کوئی کھیل کیوں نہیں کھیلتی؟ دیکھیے آپ کی رنگت زرد ہوتی جا رہی ہے۔ وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ آل ورک اینڈ نو پلے میکس جیک ڈل بوائے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ وردھا میں ٹینس کی بہترین کھلاڑیوں میں شمار ہوتی تھی، تو آپ ہمارے سوئمنگ باتھ کلب میں آج شام کو ٹینس کھیلنے آئیے نا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا تو سلمیٰ نے کہا، شکریہ، میں اب تک تو اس لیے کھیلنے نہ آئی تھی کہ شاید وائس چانسلر صاحب لڑکوں کے اخلاق خراب کرنے کے جرم میں مجھے یونیورسٹی سے نکال دیں۔ سلیم اپنے آپ کو آزاد خیال اور ترقی پسند سمجھتا تھا۔ ارے آپ بھی کیا کہتی ہیں؟ کس کی مجال ہے کہ آپ کو یہاں سے نکال دے؟ ہم سب یونیورسٹی چھوڑ دیں گے۔ آپ شاید مجھ سے واقف نہیں ہیں۔ پچھلے سال ٹکڑوں میں میٹھا کم ہونے پر میں نے 1 مہینے تک ڈائننگ ہال کا اسٹرائک کرا دیا تھا۔ آپ بے فکر ہو کر آج ہی سے کھیلنے آ جائیے۔ سلمیٰ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے وعدہ کر لیا اور کہا کہ وہ اسی مقام پر شام کے 5 بجے ملے گی، اور پھر دونوں اکٹھے سوئمنگ باتھ لان پر ٹینس کھیلنے جائیں گے۔ سلیم اس سے رخصت ہو کر خوش اپنے کمرے کی طرف چلا۔ راستے میں سوچتا جا رہا تھا کہ ڈبل میں سلمیٰ کو اپنے ساتھ کھلائے گا تاکہ پارٹنر پکار کر پہلے ہی وہ بے تکلفی بڑھا لے۔ ہاسٹل کے دروازے میں داخل ہو رہا تھا کہ بغل میں کتابیں دبائے انور آتا ہوا ملا۔ کہاں جا رہے ہو؟ گھنٹہ تو خالی ہے، اس نے کہا۔ میں تو ایسے ہی جا رہا ہوں، انور نے جواب دیا، ذرا لائبریری سے چند کتابیں لانی ہیں۔ مگر ہاسٹل سے نکلتے ہی بجائے لائبریری کے انور نے لیکچر روم کا رخ کیا۔ سلمیٰ اب تک برآمدے میں کھڑی تھی۔ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پاس پہنچ کر اس عاشق جانباز نے بھی تنہائی میں گفتگو کا یہ موقع غنیمت جانا اور فوراً تقریر شروع کر دی۔ مس سلمیٰ صحافی، آداب عرض ہے، گستاخی معاف کیجیے گا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کورس کی کتابوں کے علاوہ عام لٹریچر میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لیتی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کو لائبریری میں بھی کبھی آتے نہیں دیکھا۔ اس طرح لاپرواہی سے تو آپ کی واقفیت عامہ صفر ہو جائے گی۔ سلمیٰ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے جواب دیا، تازہ کتابیں تو میرے پاس برابر آتی رہتی ہیں، مگر میرا خیال تھا کہ یونیورسٹی لائبریری میں شاید میرے کام کی کتابیں نہ ملے۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں اشتراکی لٹریچر کی ممانعت ہے۔ اوہو، آپ بھی کس زمانے کی باتیں کر رہی ہیں؟ انور نے جلدی سے کہا۔ اب تو جب سے قومی حکومت قائم ہوئی ہے، ہمارے وائس چانسلر صاحب نے حکم دیا ہے لائبریری میں انقلابی کتابوں پر سے ممانعت اٹھا لی جائے۔ ہاں، تو آپ میرے ساتھ لائبریری تشریف لے چلیے، گھنٹہ بھی خالی ہے۔ معاف کیجیے گا، اس وقت تو مجھے فرصت نہیں ہے، لیکن اگر آپ شام کو 5 بجے مجھے اسی جگہ ملے تو ہم اکٹھے لائبریری چلیں گے۔ انور نے سوچا یہ بھی اچھا رہے گا۔ شام کو جب سب کھیل کے لیے چلے جاتے ہیں
لائبریری تقریباً سنسان معلوم ہوتی ہے۔ سلمیٰ صحافی سے اکیلے میں خوب باتیں ہو سکیں گی۔ انور خوش خوش آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا گاتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سلیم کو پریم نگر میں بناؤں گی گھر میں گاتا ہوا پایا۔ ان کے کمرے کا تیسرا شریک آزاد حسب معمول پلنگ پر لیٹا ایک جاسوسی ناول پڑھ رہا تھا۔ جاسوسی ناول پڑھنا اور سونا یہ آزاد کے محبوب مشغلے تھے۔ وہ ان لوگوں میں تھا جو کسی شعبہ حیات میں بھی امتیاز نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ نہ وہ پڑھائی میں ہوشیار تھا اور نہ اس نے میگزین میں کوئی مضمون لکھا تھا۔ ملتا جلتا بھی وہ کم تھا اور اپنے کمرے کے رفیقوں سے بھی وہ بوقت ضرورت ہی بات کرتا تھا۔ وہ خوبصورت بھی نہ تھا، چہرے پر موٹر سائیکل سے گرنے کے کئی نشانات تھے، سانولا رنگ تھا، معمولی قد، خشک اور سخت بال جس میں شاید دن میں ایک بار بھی کنگھا نہ ہوتا تھا۔ غرض اس میں کوئی ایسی صفت نہ تھی کہ وہ طالب علموں یا صنف نازک میں مقبول ہو سکتا، اور نہ وہ لڑکیوں میں غیر ضرورت دلچسپی کا اظہار ہی کرتا تھا۔ انور اور سلیم کے رومانی مشغلوں کو وہ غیر متعلق دلچسپی سے دیکھتا تھا، نہ وہ اس کو اپنے رازوں میں شریک کرتے تھے، نہ وہ اس کی کوشش کرتا تھا۔ آج سلیم اور انور کی غیر معمولی بشاشت سے معلوم ہوتا تھا کہ دونوں کو پھر رومانی کیڑے نے کاٹا ہے، مگر اس نے سوائے الیک سلیک کے کوئی بات نہ کی اور اپنی جاسوسی ناول پڑھتا رہا۔ تم اتنے خوش کیوں نظر آتے ہو؟ انور نے سلیم کے گانے سے تنگ آ کر کہا۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ سلیم نے بگڑ کر جواب دیا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ تمہیں آج کون سا خزانہ پڑا پا گیا ہے کہ خوشی سے پھٹے جا رہے ہو؟ تھوڑی دیر کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ انور اور سلیم دونوں اپنے اپنے سوٹ کیس سے کپڑے تلاش کر رہے تھے۔ ارے چھدو، ارے چھدو، انور نے نوکر کو پکارا۔ وہ درزی میرا سوٹ لایا یا نہیں؟ اور وہ میرا بلیزر جس کی آستین کھولنے کے لیے دیا تھا وہ آیا یا نہیں؟ انور نے سوال کیا۔ جب معلوم ہوا کہ درزی حسب معمول وعدے کے مطابق کپڑے نہیں لایا تو دونوں نے مل کر اس کو برا بھلا کہا۔ اس کے بعد آزاد کا ٹنگ ٹٹولا گیا کہ شاید اس میں کچھ پہننے کے قابل کپڑے نکلیں، مگر وہاں کیا ملتا؟ وہ تو جاڑے کا موسم ایک گرے پتلون اور گرمی سفید قمیض اور خاکی نیکر پہن کر گزار دیتا تھا۔ کھانا کھا کر سلیم نے سائیکل سنبھالی تو انور نے پوچھا، اس لو گرمی میں کہاں چلے؟ تمہیں کیوں بتاؤں کہ درزی کے یہاں جا رہا ہوں؟ سلیم نے کہا اور سائیکل پر بیٹھ روانہ ہو گیا۔ اس کے چند منٹ بعد انور نے آزاد کی سائیکل سنبھالی۔ میں نے کہا شاعر صاحب، آزاد نے ہنستے ہوئے فکرہ کسا، کسی کی تیرے نظر سے میری سائیکل میں پنکچر نہ کر لائیے گا۔ درزی کے یہاں سے کپڑے لے کر چلے تو انور کو خیال ہوا کہ نئے سوٹ کے ساتھ نیا جوتا بھی ہونا چاہیے، اور سلیم کو یاد آیا کہ اس کا ٹینس کا جوتا ذرا پرانا ہو چکا ہے۔ جوتوں والے کے برابر میں ایک جنرل مرچنٹ کی دکان تھی۔ انور نے ایک نئی ٹائی بھی خرید ڈالی۔ سلیم نے ایک ریشمی مفلر لیا۔ انور نے نئے بلیڈوں کا پیکٹ لیا تو سلیم کو بھی یاد آیا کہ اس کی فیس کریم ختم ہو گئی ہے۔ سلیم نے ریشمی رومال خریدا تو انور نے سینٹ کی شیشی۔ غرض 3 بجے کے قریب دونوں دوست لدے فدے واپس کمرے پہنچے۔ آزاد سو رہا تھا مگر دیر تک نہ سو سکا۔ اس کو ایسا معلوم ہوا کہ بھوچال آ گیا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو انور اور سلیم کمرے کے واحد آئینے میں بیک وقت داڑھی موننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور خوب گالم گلوچ اور چینا جھپٹی ہو رہی ہے۔ اسی جھگڑے میں انور نے اپنا گال کاٹ لیا اور آزاد نے اٹھ کر خون روکنے کے لیے پھٹکری لگا دی تو اتنی زور سے چلایا کہ آس پاس کے کمرے والے سمجھے کوئی قتل ہو گیا۔ غرض بڑی مشکل سے دونوں دوست تقریباً 4:30 بجے سج دھج کر تیار ہوئے۔ بالوں میں تیل ڈالا گیا، مانگ پٹی کی گئی، چہرے پر کولڈ کریم کی مالش ہوئی،
مگر حالت قابل رحم تھی۔ اتنی سخت گرمی کے باوجود انور نے کلف دیا ہوا سخت کالر لگایا تھا جس نے اس کی گردن کو توق کی طرح جکڑ لیا تھا۔ اس پر غضب یہ کیا کہ نہ صرف کوٹ بلکہ واسکٹ بھی سلیم نے بھی اپنی شان جمانے کے لیے یونیورسٹی کے رنگوں کا اونی بلیزر پہنا تھا۔ غرض دونوں کا پسینہ کے مارے برا حال تھا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ انور نے سلیم سے پوچھا۔ تم کوئی ٹھیکیدار ہو؟ سلیم نے کٹ کر جواب دیا۔ اور دیکھتے نہیں ہو کہ ٹینس کھیلنے جا رہا ہوں؟ تم بنٹھن کر کہاں جا رہے ہو؟ خدا خدا کر کے 4:45 بجے یہ دونوں روانہ ہوئے تو آزاد کو اطمینان نصیب ہوا۔ اس نے تکیے کے نیچے سے جاسوسی ناول نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ یونیورسٹی کلاک ٹاور نے 6 بجائے تو انور نے سلیم سے کہا، بس بھائی اب چلو، انتظار کی حد ہو گئی۔ اس لڑکی نے آج ہم دونوں کو بیوقوف بنا دیا۔ دونوں دوست 1 گھنٹے تک ٹہلتے رہے۔ ایک دوسرے کو ایک ہی مقام پر دیکھ کر تعجب ضرور ہوا تھا اور آپس میں فکرے بازی بھی ہوئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد دونوں نے قبول دیا کہ اصل مقصد ان کے آنے کا کیا تھا۔ اب 6 بج گئے اور سلمیٰ صحافی نہ آئی تو انہوں نے اس کو برا بھلا کہنے کے بعد طے کیا کہ اب کہیں ٹہلنے چلا جائے۔ سوئمنگ باتھ ریسٹوراں میں شربت پینے کے بعد انہوں نے باتفاق رائے کھیتوں کا رخ کیا۔ ریلوے لائن کو پار کر کے پگڈنڈی بات کرتے جا رہے تھے کہ کچھ فاصلے پر 2 سائیکلیں پڑی دکھیں۔ ان دونوں سائیکلوں کو وہ پہچانتے تھے۔ فوراً جھجک گئے اور کھیت کی آڑ لے کر ادھر ادھر ہوشیاری سے نگاہ کی تو برابر کی کوپئی کی منڈیر پر آزاد اور سلمیٰ صحافی کو بیٹھا ہوا پایا۔ انور نے سلیم کی طرف دیکھا اور سلیم نے انور کی طرف۔ اس کی ایک نگاہ میں تعجب، غصہ اور انتقام کی خواہش، تمام جذبات موجود تھے۔ غرض صورتحال پر مفصل تبصرہ تھا۔ آزاد اور سلمیٰ باتیں کر رہے تھے۔ کان لگا کر سنا تو انور اور سلیم دونوں کے چہرے سرخ ہو رہے تھے، کیونکہ ذکر خیر ان کا ہی تھا۔ کاش تم ان کو دیکھتے۔ انور نے مفلر باندھ کر اس پر گرم کوٹ پہنا اور سلیم نے نہ صرف سخت کالر لگایا بلکہ واسکٹ بھی پہنی۔ پسینے کا یہ حال تھا کہ خدا کی پناہ، اور دونوں نے عتیق زور سے ہنسنا شروع کیا کہ انور اور سلیم سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ الٹے قدم واپس لوٹ گئے۔ کچھ عرصے خاموش چلتے رہے، پھر دونوں بیک وقت بولے، بدلہ لیں گے، بدنام کریں گے۔ کچھ دور واپس گئے تھے کہ ان کا ایک کلاس فیلو فضل الدین مل گیا۔ یہ بھی یونیورسٹی کے عاشق مزاجوں میں سے تھا، مگر حال ہی میں شہر کے اسکول کی اپنے سے عمر میں 10 برس بڑی ایک دیسی عیسائی ہیڈ مسٹریس کے عشق میں جک اٹھا چکے تھے، اس لیے فی الحال عورتوں کی قدم سے بغض رکھتے تھے۔ انور اور سلیم نے نہایت رازدارانہ طریقہ پر فضل الدین کو آزاد اور سلمیٰ کے پکڑے جانے کا واقعہ سنایا اور ساتھ میں یہ بھی کہا، بھائی کسی سے کہنا مت، کسی کو بدنام کرنے سے ہمیں کیا فائدہ۔ 1 ہفتے کے اندر یہ واقعہ یونیورسٹی کے بچے کی زبان پر تھا، اور پھر وہ دن آیا جب مسلم یونیورسٹی میں ایک لڑکی بھی نہ رہی۔ زبان خلق سے تنگ آ کر سلمیٰ اور آزاد دونوں نے نام کٹا لیا۔ سلمیٰ واردھا واپس چلی گئی اور آزاد اپنے جاسوسی ناولوں کا پلندہ اٹھا کر اپنے وطن چلا گیا۔ مسلم یونیورسٹی گزٹ نے بورڈ گاؤں کے زمیندار کی سالگرہ کی خوشی میں ایک کالم سیاہ کرنے کے بعد چند لائنیں اس واقعے پر بھی لکھیں اور لکھا، یہ خوشی کی بات ہے کہ مس سلمیٰ صحافی کے جانے کے بعد یونیورسٹی ایک خطرناک عنصر سے پاک ہو گئی۔ حامد عباسی کی تجویز اور ناصر ہارونی کی تائید پر یونین نے سلمیٰ صحافی کی جرأت کو سراہتے ہوئے ریزولوشن پاس کیا۔
اس ریزولوشن سے یہ طے پایا کہ جو مخملی صوفے لڑکیوں کے لیے بنوائے گئے تھے ان کو فروخت کر کے اس کے روپے سے سلمیٰ صحافی کا ایک مجسمہ یونین ہال کے سامنے لان میں نصب کیا جائے تاکہ اس زمانے کی یادگار رہے جب یونیورسٹی میں ایک لڑکی پڑھتی تھی۔ حکومت کے قوانین کی رو سے طالب علموں کی انجمن خود مختار جماعت تھی، اس لیے یونیورسٹی ایگزیکٹو کونسل اس ریزولوشن کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکی اور بہت جلد مجسمہ نصب کر دیا۔ اسی سال یونیورسٹی کے بجٹ میں ایگزیکٹو کونسل نے 10 روپے کی رقم طالب علموں کے اخلاق کے حفاظت کی تعبیر کے لیے منظور کی۔ اس رقم سے ایک برقع سلوایا گیا اور سلمیٰ صحافی کے مجسمے کو اڑا دیا گیا اور مدت تک یہ برقع سلمیٰ صحافی کے مجسمے پر ڈھکا رہا اور ہوا میں پھڑ پھڑا کر قریب سے گزرنے والوں کو عبرت دلاتا رہا، مگر 1947 میں جس سال ہندوستان میں پہلی بار اشتراکی حکومت قائم ہوئی، ایک خوفناک زلزلہ آیا جس میں بنارس اور علی گڑھ یونیورسٹی کی تمام عمارتیں تباہ ہو گئیں، مگر سلمیٰ صحافی کا مجسمہ اسی طرح قائم رہا۔ زلزلے کے ساتھ ہی ایک زبردست آندھی چلی جو اس تاریخی برقعے کو اڑا کر لے گئی۔ دھنیہ واد۔